वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम साहिब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वालेकुम। कौन साहब बोल रहे हैं? खैरियत हैं? अल्लाह कलम में कौन साहब? सैयद मोहम्मद अय्यूब रजवी मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ हजरत। अरे फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? और सब ठीक हैं? अल्लाह कलम में सब ठीक चल रहा है। क्या हो रहा है आजकल? बस इधर लगे हुए, भी खेत पे इधर बैठे थे। अच्छा अच्छा। और फरमाओ साहब, क्या हुक्म है हमारे लायक? आपका इसमें गिरामी जानना चाहूंगा। अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी। अतहर हुसैन कादरी आदमी। आजमी। आदमी आदमी। मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम से है ना, हजरत, अच्छा। तो इसलिए ये आदमी मसला के लगाते हैं। आदमी, आप मसला के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं। हाँ, इसलिए आदमी लगाना भी पड़ेगा ना साहब। अच्छा, ये आपका मसलक अलग है क्या? नहीं, सारे लोगों का मसलक है। तमाम नबियों के बाप, तमाम वलियों के बाप सभी मानते हैं आदम शाम को। तो अच्छा अच्छा। मतलब इन हादी उम्मतों को उम्मतों वाहिदा के हिसाब से, अच्छा बेशक तुम अच्छा। एक ही उम्मत हो। अच्छा इख्तिलाफ हो तो दायरे में हो, मार पीट ना हो, किसी को काफिर मुश्रिक न बनाया जाए। बस मान लो, इख्तिलाफ करो अच्छा। अच्छा अच्छा। दायरे में। तो हजरत, वो तो खैर आप जाने कि आप मसलक आदम से हैं या मसलक हव्वा से हैं। जी, ठीक है। हाँ हाँ लेकिन आपकी क्लिपें हम सुनते हैं, जी, वीडियो वगैरह भी देखते हैं आपकी। हाँ हाँ। तो उसमें आप कहते हैं कि ये देवबंद वाले और ये जितने भी नजदी वहाबी हैं, ये सब मुसलमान हैं। इसमें क्या शक है साहब? अच्छा, जब कोई शक भी नहीं है? अरे कुरान में है ना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। जी। अल्लाह की मस्जिद वही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अच्छा अब ऐसे हजरत, कादियानी कुरान करते हैं, तो अजीम, कादियानी तो 1-2% है, उनकी कोई तादाद ही नहीं है। देखिए सुनिए, मेरी बात भी सुनते रहिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में ये भी तो फरमाया है, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। जन्नती और जानने बराबर नहीं हो सकते, सही है। नहीं हो सकते ना। जन्नत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है और जहन्नम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है। बेशक बेशक मानते हैं नहीं आप इस बात को? बेशक, इसमें क्या शक है? अच्छा, तो हजरत, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये जहन्नम किसके लिए बनाई और जन्नत किसके लिए बनाई? अब जहन्नम तो जैसे उलमाए बरेली तो कहते देवबंद वालों के लिए है, नदवे वालों के लिए है, वो मक्का शरीफ के इमामों के लिए, मदीना शरीफ के इमामों के लिए। उनको ये अच्छा मुसलमान नहीं मानते ना, तो उनके लिए मानेंगे लोग बरेली वाले। अच्छा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि और किसके लिए बनाई है जहन्नम? बरेली वालों के अलावा सबके लिए, समझ लो सब। अच्छा, बरेली वालों के अलावा बाकी सबके लिए जहन्नम बनाई गई है? नहीं, जैसे बरेली वालों के अकीदे के हिसाब है, बरेली वालों के अकीदे के हिसाब से। बाकी सभी जहन्नमी है उनके हिसाब। अच्छा, बरेली वालों ने ये कहाँ कहा है कि सब जहन्नमी हैं? वो मानते नहीं है मक्के शरीफ के इमाम को, मुसलमान नहीं मानते, नहीं, जहन्नमी तो मानते। मक्का शरीफ के इमाम को मुसलमान कैसे मान लें, ये बताएं आप। आपने मुलाकात की वहाँ के इमाम से कभी? नहीं, आप मुझे बताएं नहीं, कैसे अगर मान आप लें। समझदार आदमी, रोशन दिमाग है आप, हम्म। ये बताओ कभी आपने कभी मक्के शरीफ के इमाम से बात की किसी मामले में कि हिफ्जुल ईमान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तकवीद ईमान पढ़ी है नहीं, सुनाते हैं तो वैसे ही काफिर बना देंगे। या इब्न नहीं, अब्दुल वहाब सुनिए के मेरी नजदीक है ये मैं अकायद है, किताब तौहीद पे कभी आपने बात करके देखा उससे? मेरी बात सुनिए आप मेरी बात तो सुनिए पहले। आप इतना बोलते हैं कि दूसरे की सुनते नहीं हैं आप। नहीं, आप सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जो वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ के जो इमाम हैं हम्म, या हरम शरीफ में जो इमाम हैं, हाँ। तो आपका क्या नजरिया है? पक्के सुन्नी मुसलमान है साहब, हरम शरीफ के इमाम और अल्लाह के रसूल के कट्टर सुन्नी। आपके इसलिए पास आला हजरत ने भी कहा है दलील कि शरई क्या है? दलील ये कुरान में, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाइए जहाँ आपकी मर्जी हो। तो अल्लाह ने जी। नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया था।
अच्छा ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کی مسجد میں کوئی بدعقید آئے گا تو اللہ نہیں بھگائے گا اس کو. کیوں؟ اگر مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کی کوئی مسجد ہے، جی ٹھیک ہے، ارشاد. یا وہابی کی کوئی مسجد ہے، ہاں ہاں اگر اس میں کتا گھس جائے تو ہاں. آپ مسجد گرائیں گے یا کتے کو نکالیں گے؟ کتے کو نکالیں گے صاحب. کتے کو نکالا جائے گا نا. ہاں میں آپ سے آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنا قبلہ چینج کر لیجئے. نہیں، آپ اپنی جہاں آپ کی مرضی ہو. ہاں ہاں وہی تو ہوا نا کہ آپ اپنا قبلہ ہاں چینج کر لو، جدھر آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہی نماز آپ کا کی حالت کعبہ. میں قبلہ بدلا. ہاں تو سنیے، آپ میری بات سنیے، بات تو کرنے دیجئے مجھے. تو پھر اللہ کے رسول نے جدھر کو اپنا رخ کیا ادھر کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کی مرضی سے قبلہ بنا دیا. ہاں ہاں وہ اللہ کے رسول کی مرضی سے قبلہ بنا. بے شک بے شک. اب کوئی قبلے کی طرف بد عقیدہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، شیعہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سب ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سن رہا ہے میری بات؟ سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن رہا ہوں. ہاں، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مسجد نبوی میں یا حرم شریف میں دیوبندی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتا یا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بتائیے آپ. وہاں تو قرآن حدیث جو پہلے سب سے زیادہ قرآن حدیث کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو امام بنایا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ قرآن حدیث ہے نا صاحب. اچھا، اگر جو قرآن و حدیث کو ہی مانے تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ قرآن حدیث کو مانے، صحابہ کو مانے، اہل بیت کو مانے، جو ضروریات دین ہے اس کو نہیں، مانے. صرف جو قرآن اور حدیث کو ہی مانے. صرف اکثر وہ دیوبندی تو صرف قرآن ہی کو مانتے ہیں. نہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ آپ کی کے بات مراد مانتا آباد میں ہوں. جو جامع مسجد میں ہے نا امام معصوم شاہ صاحب قاضی، جی. امام اہل سنت تو ہیں وہ قاضی معصوم شاہ صاحب. اچھا اچھا. وہ بھی تو سنی ہے نا اپنے. صلح کلی ہیں وہ؟ سنی تو ہیں، مسلمان تو مانیں گے. نہیں، سنی صلح کلی جو ہوگا وہ سنی نہیں ہوگا، اور جو سنی ہوگا وہ صلح کلی تو نہیں ہوگا. مسلمان تو مانیں گے نا قاضی صاحب کو. نہیں، ہم مسلمان بھی نہیں مانیں گے جب ان کا عقیدہ ڈگمگایا ہوا ہے تو. پھر اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، 10,000 لوگ جمعے میں، ویسے 5,000 10,000، ہاں، عید میں 1,00,000. تو وہ جانے نا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی پھر. نہ نماز ہی نہیں ہوگی اس طرح سے کسی کی. اور پھر نکاح بھی ٹوٹے ہاں گا، نکاح بھی ٹوٹے گا. بالکل بالکل ٹوٹ جائے گا. جان کر کے پڑھیں گے تو بدعقیدہ کے پیچھے نماز. تو نکاح ٹوٹ جائے گا. جی تو پھر سب کے نکاح ٹوٹ گئے. عید بقرعید جنہوں نے پڑھی معصوم شاہ صاحب کے پیچھے. ہاں، اور بالکل سب کے ٹوٹے. شریعت کی روح سے اگر آپ دیکھیں گے تو نکاح ٹوٹ گئے. تو دنیا قاضی جینے صاحب کو سے تو کبھی آپ نے بات کی معصوم شاہ صاحب کے، آپ کے کیا عقیدہ ہے کیا نہیں، کبھی سنیے، بات کی؟ میں نے بات کی بات کر رہے ہیں آپ. میں انہیں سنتا رہتا ہوں. وہ شہر مراد آباد کے قاضی امام ہیں. بڑا نورانی چہرہ، میں نے دیکھا تھا، جمعہ پڑا تھا ایک بار. چلیے، آپ نے دیکھا ہوگا. بڑا نورانی چہرہ. نورانی چہرہ تو اللہ کے رسول کا بھی تھا. ابو جہل نہ مانا. ارے صاحب دیکھو، حضور نہیں، کی آپ شان میری بات الگ کا ہے. جواب دیجئے. حضور کی نورانی شان الگ چہرہ ہے. تو حضور اللہ کی کے شان رسول الگ سے. ہے. نہیں نہیں نہیں، اب آپ بھاگیے مت بات آپ. امتیوں کی چل رہی ہے ابھی، اللہ کے رسول نہیں کی نہیں شان ہی نہیں الگ ہے صاحب. نہیں نہیں نہیں، دین تو میرے رسول ہی لے کر کے آئے ہیں. اور مفتی فیض جو ان کے لڑکے ہیں، ارے بھیا، ان کے لڑکوں کو چھوڑو آپ. بہت آپ قابل شخصیت ہے مفتی فیض جی صاحب. جی جی، میں آپ کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں. آپ جتنی تعریف کریں وہ آپ کرتے رہیں، لیکن میں آپ سے یہ اچھا، یہ پوچھ رہا ہوں. تاجدار اہل سنت قطب مراد آباد مفتی اعظم مراد آباد کو تو آپ مانتے ہیں؟ مفتی ایوب صاحب کو؟ ہاں، مفتی ایوب صاحب کو مانتا ہوں. ہاں وہ تو سنی ہے نا، کٹر ہاں بالکل. سنی ہے نا صاحب. ہاں تو کیا ہوا؟ اب کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھائے کہ وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، ان کی دیوبندیت بڑھ گئی، یہ ہوا وہ ہوا. جیسے ککرالے والے جامع، یہ ہے نا کاشی پور میں ککرالے والے ککرالوی، یہ برائی کریں گے ان کی. دیکھیے حضرت، میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر نہ جائیے. نہیں تو میں جب صرف ایک ہی فرقے کے لوگوں کی ایک آدمی برائی کر رہا ہے، ایک اچھائی کر رہا ہے، وہ ذوالفقار ککرالوی صاحب سے پوچھ کے دیکھو ان کے بارے میں کیا کہیں گے وہ. نہیں، آپ سنیں میری بات. آپ ادھر ادھر نہ جائیں. میں جو آپ سے سوال آپ کر تو رہا انہیں ہوں، حق پر مانتے ہیں نا کہ سدا بہار اہل سنت ہیں مفتی ایوب صاحب. میں مفتی ایوب صاحب کو تو حق پر مانتا ہوں. شہر مراد آباد کے مفتی ایوب صاحب ہیں. جان ہے، شہر مراد آباد کی شان ہے صاحب. جی، اور وہ لیکن تو اہل سنت کے امام ہیں آج کے دور کے. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ نے یہ کہا ان کا چہرہ بڑا نورانی ہے، تو نورانی چہرہ تو اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کا ہو جائے گا؟ دیکھو، نور ایک مومن کے
کائنات کو چہرے پہ جو آتا ہے. کائنات کو جو وجود ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. ہاں نہیں، آپ ماشاءاللہ روشن دماغ شخصیت ہیں، اور آپ ایک ایسے فرد ہیں جو مراد آباد کی آپ شان ہے. نہیں، آپ مجھے بتائیں. آپ یہ بتائیے کہ جامع ازہر میں جو لوگ جاتے ہیں پڑھنے، وہاں سب قاضی معصوم شاہ صاحب جو مراد آباد کے، انہی کی طرز کے لوگ وہاں پورا اسٹاف ہے. وہ بھی اچھا، سب کو مسلمان مانتے ہیں. وہ جیسے آپ انہیں صلح کلی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ویسے کے صلح کلی ہیں. تو پھر پورے جامع ازہر والے مسلمان نہیں ہیں پھر تو. دیکھیے میں بات آپ کو بتاؤں. کیونکہ بات جب آپ نے صلح کلی کو مسلمان نہیں مانا تو جامع ازہر والے بھی ٹوٹل صلح کلی ہیں. دیکھیے میں وہاں آپ نہ کو بات دیوبندی بتاؤں. سے پرہیز کرتے، نہ ندوی سے، نہ اہل حدیث سے، کسی سے پرہیز نہیں کرتے. سنیے میری بات، ہم تو کریں گے نا، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو کریں نہیں گے تو نا پھر غیر جو لوگوں سے. جاتے ہیں، جیسے رامپور سے جو گئے تھے مفتی صاحب پڑھنے جامع ازہر میں، کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہاں پر جامع ازہر میں؟ یہ جواب دیں. جو مفتی صاحب پڑھ کے آئے جامع ازہر سے، یہ رامپور والے مفتی صاحب، مفتی فیضان رضا صاحب، یہ کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ حلفیہ بیان دیں. جامع مسجد میں رامپور کے کسی جلسے میں کہیں کہ میں نے وہاں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، یا جمعہ نہیں پڑھا میں نے کسی کے پیچھے، یا 4 سال میں نے جمعہ چھوڑا، الگ پڑھتا رہا میں کمرے میں. اور جب جمعہ چھوڑے 4 سال 3 سال، اور فرمان رسول کے مطابق حضور نے فرمایا اس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے، اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا. جی، تو کیا یہ بہانہ چل جائے گا؟ جامع ازہر میں ہم جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، ہم تو الگ پڑھتے تھے 3 سال تک، کیا جمعہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ لیکن یہ کس حالت میں ہے، کس حالت میں فرمایا ہے اللہ کے رسول نے؟ جو جان کر کے. ہاں تو اب جامع ازہر میں جاتے ہیں تو یہ بتائیں تو صحیح، جامع ازہر والوں کے حالات تو بتائیں، تقریر میں تو بتائیں، اور ثبوت دیں. وہاں کے عالموں کو بلائیں، یہ رامپور بلائیں 2-4 عالموں کو وہاں کے، جب ہم مانیں گے. لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر ایک دم کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کبھی آپ بریلی پہنچتے ہیں، کبھی نہیں اجمیر حضرت، جیسے پہنچتے ہیں. آپ نے ابھی قاضی معصوم شاہ صاحب جو تائیدار اہل سنت مراد آباد کے، ان کو آپ نے مسلمان نہیں مانا، اور یہ بھی کہا کہ جو ان کے پیچھے مسلمان جان کے نماز پڑھے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں، تو پھر حج بھی ختم ہو جائے گا اس کا بیچارے کا. حج کیا ہو تو ہے، بالکل. تو اب وہ دوبارہ حج کرے. ویسے کہاں تک حج کرے گا آدمی؟ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا صاحب؟ ارے دوبارہ حج کرے گا؟ لوگ تو 4 بار 5 بار زندگی میں حج کو جا رہے ہیں. نہیں حضرت، آپ ماشاءاللہ قابل ہیں. اب یہ بتائیے وہاں سید ہے کہ نہیں مدینہ شریف میں؟ دیکھیے یہ جب بات انڈیا بعد میں میں کرنا سید ہیں، پہلے. بلگرام میں، مسولی میں، مراد آباد میں، تو کیا مدینہ شریف میں سید نہیں ہے صاحب؟ ارے میں کب منع کر رہا ہوں؟ تو وہ ان کی نشاندہی آپ چل کے دکھائیں، ہمیں کر کے بتائیں کہ یہ سید ہیں، یہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ الگ پڑھتے ہیں. دیکھیے جو سید ہوگا، ہاں پیور آل رسول ہوگا، ہاں، وہ دیوبندی ہی نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ ہی محفوظ ہوگا. اور یہ مفکر اگر اسلام کوئی حضرت سنی مولانا ہوگا تو. سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ بھی تو ندوے میں تھے. مفکر ارے اسلام سید تھے وہ. یار آپ جو ہے، ارے ابو جہل تو نبی کے خاندان کا تھا، بالکل چچا تھا ابو جہل تو. ارے حضرت مفتی شریف الحق صاحب کا فتویٰ پڑھے نا، فتح شاہ بخاری میں، اس میں لکھا ہے جو ابو جہل کو اللہ کے آپ رسول کا ادھر چچا ادھر بھاگ بتائے رہے ہیں، میری بات کا آپ جواب وہ نہیں دے اسلام رہے. سے خارج ہو جائے گا، یہ لکھا ہے انہوں نے. میں آپ سے اس سوال طرح کا کر کچھ رہا لکھا ہوں. ہے کہ جس نے ابو جہل کو اللہ کے رسول کا چچا میں بتایا، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میری بات کا جواب نہیں اس دے نے پا رہے کفر ہیں. کیا. اس طرح کی بات میں لکھی ہے فتح شاہ نہیں بخاری، آپ دیکھنا نہیں سنیے میری بات. جلد اول میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل تو خود نبی کا سگا چچا تھا. ہاں، یہ سگا چچا کہنے پہ فتویٰ دیا مفتی شریف الحق صاحب نے. اچھا ہاں کیا؟ دیکھ لینا فتح و شاہ، دیکھ لیں. جس نے ابو جہل کو اللہ کے رسول کا سگا چچا بتایا، کفر کیا اس نے. ارے سنو میری بات، میں کہا کیا سگا کہنا چاہ چچا رہا نہیں ہوں. تھا، سگا نہیں تھا، ہیں؟ سگا نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا ہے. اچھا کس نے؟ ابھی مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے. اچھا پھر کیسا چچا تھا؟ آپ تھوڑی وہ روشنی ڈالیں. میں ابھی دیکھ کے بتاؤں فتح و شاہ بخاری. ہاں دیکھ لو. جب تک آپ بات کرتے رہو میں دیکھ لوں گا حوالہ کہاں لکھا ہے انہوں نے. اور فرماؤ، جب تک آپ فرماتے جاؤ، حکم فرماتے جاؤ آپ. ہاں آپ تو یہ بتاتے جاؤ کہ کس کو میں کافر مانوں، تو میں لکھ لوں حضرت، تھوڑا لسٹ بنا لوں گا. جیسے مکہ شریف کے امام کو کیا مانوں صاحب، کافر یا مسلمان؟ بالکل کافر ہے، کافر کھلے ہوئے. اچھا، بالکل. اور مدینہ شریف کے امام مدینہ شریف کے امام بھی کیا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے تو نہیں، وہ یہ تو بھی شک کافر والی ہے. بات ہو گئی. من شک فی کفری و عذابی اور کفر، تو جس نے ان کے آپ جو کفر ہے، میں عذاب میں شک ہے وہ بھی کافر ہے. تو یہ آپ اگر جو میں ہے، شک ہو جاتا، اگر سنو میری بات. ہاں، آپ تو یہ بتاؤ مدینہ شریف کے اماموں کو کیا مانوں میں، مسلمان؟ مدینہ شریف کے اماموں کو آپ
کافر مانیے کافر. استغفراللہ. اور اچھا اگر آپ یہ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. بہت مرتبہ سن چکا ہوں میں، آپ ہر ویڈیو میں اور ہر اس میں یہی شعر پڑھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا شعر، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. حاجت اگر کی یا حاکم مگر حکیم کی ہے. رات دوا دے یہ کچھ نہ دیں. اچھا سنو، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. آپ جو ہے یہ تو اب شعر آپ یہ بتاؤ کیا 100 سال میں کسی بریلوی نے اپنا امام نہیں مانگا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں؟ یا سنا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والا جو اعلیٰ کو مانتا وہ امام دیجیے. کس کو نہیں مانا؟ جیسے اعلیٰ کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. اور اظہری میاں نے کہا نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جی تو کیا امام عطا نہیں فرما سکتے آپ؟ یہ میرے سرکار کی مرضی ہے، جب چاہیں جب عطا کر دیں. تو مطلب ابھی مرضی نہیں ہے؟ یہ میرے سرکار کی مرضی ہے، ابھی مرضی نہیں، وہ عطا کر دیں، جب چاہیں جب عطا کر دیں. ابھی مرضی نہیں ہے. نہیں سنو، تو اس کا مطلب ابھی مرضی نہیں ہے، ابھی امام ایسے ہی رہے. ہاں مرضی خدا ہے، مرضی خدا ہے. تو کیا خدا کی مرضی ایسی ہوگی کہ امام کافر رہے؟ نہیں، ابھی مرضی خدا نہیں، ہے. خدا کی مرضی ایسی ہوگی امام کافر رہے، اللہ کے گھر میں امام کافر رہے، ایسی مرضی ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں کی حکومت چینج کرا دیں. اگر مسجد نبوی میں یا حرم شریف میں یا مدینے میں کوئی دیوبندی کافر رہ جائے تو اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے نا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبض و اختیار میں، ہم کیسے چینج کرا دیں؟ تو اس میں آپ کو شک ہے؟ نہیں تو اعلیٰ حضرت پھر آپ نے کیوں کہا کہ حکومت چینج کرا دیں؟ حکومت چینج کرانے کیوں بات کی جب اعلیٰ نے خالق کل نے مالک کل بنا دیا، کل بنا دیا، دونوں جائیں آپ کے قبض اختیار میں؟ اس میں آپ کو شک ہے؟ نہیں تو آپ کو کیوں شک ہے؟ نہیں آپ کو شک ہے، مجھے تو شک نہیں ہے. آپ کو جب شک ہو رہا ہے جہاں آپ کے قبض اختیار میں ہے تو مسجد نبوی کے امام کو آپ مومن کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیے آپ جو ہے اشرف علی تھانوی کو ہی مسلمان بتاتے ہیں. حضرت اب اپن نے دیکھا نہیں ہے ان کو. قاسم نانوتوی کو بھی آپ مسلمان بتاتے ہیں. اچھا پھر حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ان پر بھی تو کفر کا فتویٰ تھا حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر. کس پر؟ حضرت حسین منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا. جس نے جیسا کیا ہے، جس نے جیسا کیا ہے ہاں اس کے لیے بریلی سے کفر کا فتویٰ آیا ہے. نہیں حضرت حسین منصور حلاج، سنو میری بات، یا جس نے جیسا کیا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے. فتویٰ اگر کسی پر کفر کا ہو تو ماننا ضروری ہے. لیکن حضرت آپ کا تو خود کا آپ کا اپنا ایمان ایک جگہ سلامت نہیں ہے. حضرت آپ یہ بتاؤ کہ بریلی اگر کسی کو کافر قرار دے تو کیا ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے. اگر نہیں مانے تو نہیں. ارے یار نہیں مانے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم بھی نہیں مان رہے، ہماری مرضی ہے. اچھا شریعت، ارے تو آپ مت مانیے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ مانیے. آپ کافر مان رہے ہیں، آپ مانیے، ہم نہیں مان رہے. بالکل مت مانیے. ہاں بالکل مت مانیے آپ، ہم تو مانیں گے. آپ کی مرضی ہے صاحب، آپ اپنے حساب سے مان رہے ہیں، آپ کے دماغ میں جو بات ہے ہم تو مانیں گے. اور میں نے آپ سے ایک آیت پڑھی تھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. ہاں جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ جنت کس کے لیے بنائی گئی، جہنم کس کے لیے بنائی گئی، تو آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں مجھے. اب آپ بتائیے صاحب، کیا دیوبند والوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا میں. نہیں کیا دیوبند والوں کے لیے بنائی گئی ہے، ندوہ والوں کے لیے بنائی گئی ہے، جامع ازہر مصر والوں کے لیے بنائی گئی ہے، جو ابھی مکہ شریف کے امام ہیں ان کے لیے بنائی گئی ہے صاحب. ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے لیے بنائی ہے. تو پھر آپ ہی بتاؤ نا، آپ خود ہی پوچھنا مجھ سے کس کے لیے بنائی گئی ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا، صحابہ کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، تابعین کی شان میں، خلفائے راشدین کی شان میں جو بکواس کرتا ہے ان کے لیے جہنم تیار کی اللہ نے، کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے. منظری نے سیدہ فاطمہ زہرا السلام کی شان میں کھلی گستاخی کی، پھر توبہ کر رہا ہے. کیسا یہ مسلمان ہے کہ ایک تو گستاخی کرے؟ کوئی مسلمان کیا گستاخی کر سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا السلام کی شان میں احمد رضا منظری بریلی والے نے. اطہر صاحب میری بات سنیں آپ. ہاں احمد رضا منظری نے جیسے ہی گستاخی کی ہے فوراً اسے ریمانڈ پر لے لیا تھا. کس نے؟ بریلی والوں نے ہی لیا تھا. اچھا، اور یہ حماد رضا نے کہا کہ جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، یعنی حجر اسود مت چومو. آپ کے حماد رضا مراد آباد کے ہیں، انہوں نے کہا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو، یعنی حجر اسود مت چومو کہ دیوبندی چومتے ہیں، اہل حدیث چومتے ہیں حجر اسود کو. اور جنت کی کیاری میں نماز مت پڑھو کہ دیوبندی پڑھتے ہیں. وہ مسلح اب اس لائق نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے، وہ مسلح ہٹانا پڑے گا.
دیکھیے سنیے میری بات. کیا مسلح ہٹا کے نماز پڑھیں گے جنت کی کیاری میں صاحب؟ بات ہو رہی ہے پیچھے پڑھنے کی. نہیں جنت کی کیا، یہ اس نے کہا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے پھینک دو. تو اب مسلح کو کیا پھینکیں گے صاحب؟ نہیں مسلح کو کیوں پھینکیں گے؟ وہ اسے اس نے پاک کہا کر نا، لیں گے، ہم دھو لیں نے گے. کہا. اب بتائیے حضرت کہاں تک برداشت کریں؟ آپ سمجھدار شخصیت ہیں. نہیں وہ اور بات آپ صحیح روشن ہے آپ دماغ کی، شخصیت ہیں. لیکن حضرت آپ میری بات سن نہیں پا رہے ہیں. میں سن رہا ہوں، میں سنائیے. آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رشید احمد گنگوہی کو بھی آپ مسلمان مانتے ہیں؟ اب دیکھو صاحب، حکم تو یہی ہے کہ جب تک کسی کا کفر کنفرم نہ ہو، ظاہر میں دیکھا نہ ہو. اللہ اکبر. ابھی آپ کو ان کے کفر کا بھی پتہ نہیں تو پھر چلا. اعلیٰ حضرت یزید کو کافر نہیں مانتے؟ اتنا بڑا مردود خبیث یزید. ارے ایک امام نے کافر کہا، امام احمد بن حنبل نے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہم کافر نہیں کہیں گے کہ ہمارے امام نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا بھائی؟ تمہارے امام نے کیوں نہیں کہا؟ امام ابو حنیفہ نے کیا وجہ دیکھی کہ جو اس کے اندر کفر نظر نہیں آیا اور امام احمد بن حنبل کو کفر نظر آیا یزید میں؟ سنیے میری بات حضرت آپ سمجھدار شخصیت. سنیے، ارشاد فرماؤ آپ. دیکھیے یزید کے تعلق سے کسی نے تو کھل کر کے کافر کہا ہے، ہاں وہی تو ٹھیک ہے، اور کسی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے. ہاں ہاں، جس کے جیسے سمجھ میں آیا ہے اس نے ویسا فتویٰ دیا ہے. ہاں ہاں، ٹھیک ہے. ہاں بالکل. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو جیسا علم تھا ویسا تو گدھوں کو، جانوروں کو، پاگلوں کو بھی ہے. استغفر اللہ بالکل. جس نے کہا ہے وہ جانے گا، قیامت میں جواب دے گا. وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں. اگر وہ لکھ کے گیا تھا، اطہر صاحب میں انہوں نے مان گیا آپ کی بات توبہ کو. بھی کر لی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، اس بات توبہ کر لی تھی، رجوع کر لیا تھا. جیسے اسماعیل دہلوی نے فاضل بھائی کہا کہ اس کی توبہ ہم تک آ گئی، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. ان کی بات کو کفر مانا، لیکن یہ کہا کہ اب کافر نہیں کہیں گے، اس کی توبہ ہم تک آ چکی ہے. سنیے میری بات سنیے. آپ اشرف علی تھانوی نے گستاخیاں کی اللہ کے رسول کی شان میں، آپ کو باخوبی پتا ہے، آپ چھپا رہے ہوں وہ نہیں. بات تو ہم نہیں مانتے نا عزت الایمان کی، اسی بات ہم نہیں مانتے. انہوں نے بھی خود نے بھی بدلوائی تھی کہ اسے بدل دیا جائے. آپ اور نہیں اس پہ مانتے نا. توبہ چھپی ہے، توبہ بھی چھپی ہے. جیسے اسماعیل دہلوی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا، اس اطہر کی توبہ. صاحب آپ میرے بڑے بزرگ ہیں. ارے نہیں، آپ شخصیت ہیں. دیکھو نہیں آپ اب میرے یہ بڑے پہلے ابو جہل کے بارے میں جو میں نے حوالہ دیا سن لو. صفحہ نمبر 354 فتاوی شارح بخاری ہے. سوال کیا ہے کسی نے، دیکھو ایک منٹ. زید نے تقریر کے اندر کہا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بہت بدصورت ہیں، جھوٹے ہیں. بکر کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے جھوٹا نہیں کہا تھا، اور نہ کسی کافر نے جھوٹا کہا، بلکہ ساحر وغیرہ کہا تھا. اب پوچھنا ہے کہ زید نے صحیح کہا تھا یا بکر نے؟ الجواب، جس موقع کا یہ واقعہ ہے اس وقت ابو جہل نے بدصورت کہا تھا، جھوٹا کہا تھا یا نہیں یہ یاد نہیں. اب یہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 354 فتاوی شارح بخاری میں، آپ دیکھ لینا. اچھا ہاں، تو اب سنیے. ہاں یہ جواب، بکر نے جو کچھ کہا صحیح کہا، سوائے کہ ابو جہل کو حضور کا چچا کہا. ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا. بکر نے جو کچھ کہا وہ کلمہ کفر نہیں. جس دیوبندی یہ سب لکھا ہوا ہے کہ ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا. اچھا، جو اس طرح سے کہہ دے کہ ابو جہل حضور کا چچا تھا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ آپ پڑھ لینا صفحہ 354 فتاوی شارح بخاری میں، ابھی پڑھ کے بتایا آپ کو. ابھی کیا پڑھایا آپ نے کہ وہ کافر نہیں، اس ہاں طرح سے کلمہ آپ نے کفر نہیں، لیکن منع ہے کہ نا کفر نہیں ہے. دیکھو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کافر ہو جائے گا، اب آپ کہہ رہے ہیں کفر مجھے نہیں ایسا ہے. کوئی جان تھا نہیں، آپ بالکل غلط بولے. ابھی آپ چلو توبہ میں رجوع کیجئے، کرتا ہوں استغفر اللہ العظیم آپ توبہ کیجئے. استغفر اللہ العظیم. آپ نے ایک سید آل رسول کو کافر بول دیا وہیں سے. میں نے آپ کو کافر نہیں بولا، یہ کہا کفر. نہیں سنیے، میں نہیں تو کہا تھا نا اس بات کو، تو آپ نے لوٹ کر کے یہی تو جواب دیا وہ خود کافر ہو جائے گا. ہاں ہیں ابھی میں اور دیکھتا ہوں اس میں کیا کیا ہے. ہاں اور دیکھ لو کیا کیا ہے اس کے اندر. اچھا دیکھ، جیسے کوئی ترجمہ کا کرتا ہے سورہ فتح کی پہلی آیت کے اندر، فتح لکا فتح مبینہ، جی ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنے احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. لیکن عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. جیسے حالت نے کیا ید اللہ فوق ایدیہم کا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن حالت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. ایسی ظاہری ترجمہ کوئی کر دے سورہ فتح کی پہلی آیت کا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. یہ کہاں کا پڑھ رہے ہیں آپ؟
یہ کسی بھی کیا ہے ترجمہ ایک صاحب نے، دیوبند والے بھی کر دیتے ہیں، وہ انہوں نے خطا سے کیا ہے، حضرت وہ تھانوی صاحب نے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پیچھلی خطائیں معاف فرمائی۔ ارے تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت کنز الایمان پڑھیے نا آپ۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ظاہری کر دیتا ہے تو کفر تھوڑی ہوگا صاحب۔ جیسے ظاہری ترجمہ اگر کسی نے کر دیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، نیت یہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، عقیدہ اس کا یہی ہے۔ جب نہیں سنیے میری بات، شریعت فتویٰ لگائے گی ظاہر پہ لگائے گی یا باطن پہ لگائے گی؟ ظاہر پہ، ظاہر پہ، ظاہر پہ لگائے گی۔ تو یہ ترجمہ ظاہر میں ہو رہا ہے یا باطن میں ہو رہا ہے؟ ظاہر میں، ظاہر میں، ظاہر ظاہر میں۔ تو فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ کیا لگے گا صاحب؟ وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا صاحب؟ کیا بالکل ہو جائے گا، ظاہری ترجمے پر بھی؟ ظاہر میں ہی تو شریعت جو فتویٰ لگائے گی وہ ظاہر پہ ہی تو لگائے گی حضور۔ نہیں، جیسے یہ ترجمہ کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ، تا معاف کر اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ اگر گناہ گار سمجھ کر کے اس نے یہ نہیں لکھا نہیں، ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو خیال بھی نہیں تھا ان کے دل میں، وہ تو نبی کو معصوم ہی مانتے ہیں، لیکن ظاہری لفظی ترجمہ کیا۔ سنیے میری بات آپ، حضور میری بات سنیں آپ۔ حضور مت کہو، میں تو نالائق گدھا آدمی، مجھے تو جناب کہہ دیا کرو آپ۔ میں اللہ کے رسول کو ہی حضور کہتا ہوں بس۔ بہرحال میرے تو خالی جناب کہہ دو بس، کافی۔ آپ جانے اپنی زبان سے اپنے آپ کو گدھا بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاں مجھے گدھا کہہ دیا کرو، یہ کافی ہے۔ اور آپ بتائیے۔ نہیں، میں لفظ حضور صرف اللہ کے رسول کے لیے بولتا ہوں، چلیے اس لیے میں آپ منع کر بولتے ہیں، دیتا ہوں۔ لیکن میں تعظیماً آپ کے ادب اور نہیں سر، آپ کی مہربانی، آپ کی درجہ نوازی ہے، آپ نے اس لائق سمجھا، لیکن میں اس کو منع کرتا ہوں کہ جب صحابہ کو ہم حضرت بولتے ہیں، ابوبکر صدیق، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آج کل کے پیروں کو ہم کیوں حضور بولیں؟ تو اس لیے آپ نے مجھے بولا آپ کی ذرا نوازی ہے، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ صرف حضرت بات بہت لمبی ہو جائے گی، صرف میں آپ روشن دماغ شخصیت ہیں، 2 منٹ آپ ایک بار جامع ازہر مصر جائیں، میں پیسہ آپ کو دے سکتا ہوں 1 لاکھ، اور دیانت داری کے ساتھ آئے وہاں سے لوٹ کر، تو جتنے بھی ازہری گئے نا سب سے آپ کلمہ پڑھوائیں گے۔ یہ سب چھپاتے ہیں، تقیہ بازی کر کے دیوبندی بن کے پڑھتے ہیں جامع ازہر میں۔ لیکن سنیے میری بات، میں 1 لاکھ دے سکتا ہوں آپ کو، جی جامع ازہر میں 1 ہی لاکھ لگے گا آنے جانے کا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، آپ جائیے، وہ 2-4 اور میں بھیج دوں گا کہ دیانت داری صاحب پورا ریکارڈ لاؤ جامع ازہر کے عالموں کا، فتح و شامل کو کیا مانتے ہیں، امام حرم کو کیا مانتے ہیں، دیوبندیوں کو کیا مانتے ہیں، نسبندیوں کو کیا مانتے ہیں، سب کے بارے میں پوچھو ان سے، فتوی دو۔ یہ تو چھپا کے سنی بنا دیتے ہیں یہ لوگ، تقیہ بازی، رامپور والا، بریلی والے، اور جوکھن پور کے 2 لڑکے پڑھ رہے ہیں وہاں پر، جوکھن پور والے کے۔ اچھا، تو حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صرف میرا امام ربانی حضرت امام مجدد الف ثانی سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں ہوا۔ ہم نے کبھی ان کے نام کا مسئلہ کہ امام ربانی کا نعرہ نہیں لگایا، جی، لیکن مانتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی مجدد ہی نہیں ہوا دنیا میں ان کے بعد۔ اور امام حسن عسکری، وہ امام جن کی اگر تقریر اور اس سے اعلیٰ حضرت میں صرف آدھا گھنٹے ہو جائے ان کی شان بیان، تو مجمع آٹومیٹک کھڑا ہوگا، کوئی کہے گا میں آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی کہے گا میں آج سے یہ کام بند کرتا ہوں، برا کام، ایسے اثر ہوگا آٹومیٹک پبلک پہ۔ جی سنیے میری بات، حضرت اگر امام حسن عسکری شان صرف اس سے اعلیٰ میں آدھا گھنٹے کسی عالم نے بیان کر دی نا، تو لوگ باغ دھاڑے ماریں گے، کوئی چیخے گا، کوئی روئیں گے، کوئی کہے گا صاحب آج تک آپ نے تقریر کیوں نہیں سنائی، کیوں چھپا کے رکھا ان کا مرتبہ امام حسن عسکری کا، امام باقر کا، امام جعفر کا، امام موسیٰ کاظم کا۔ میں حضرت آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ میں تو گدھا ہوں۔ گدھا مطلب گدھائے میں اولیاء ہوں؟ نہیں، میں بھی ہوں ایک گدھائے در اولیاء، اولیاء کے در کا گدھا ہوں۔ نہیں، آپ نے یہ کہا تھا میں تو گدھا ہوں، گدھا وہ بھی مان لو، کیا ہوا؟ لیکن اللہ رب ارے میں تو گدھے سے بدتر ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، گدھا ہی نہیں ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو میں گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہوں، گدھا ہی نہیں ہوں، گدھے سے زیادہ بدتر ہوں۔ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے آپ کا ہمارا، تو پھر گدھے سے بہت بہتر ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی، ایمان پر ختم ہونا چاہیے صاحب۔ لیکن حضرت میں آپ سے صرف آخری سوال کر رہا ہوں کہ میں آپ کی ویڈیو کلپ زیادہ دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ روشن شخصیت ہیں، اور میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ 72 فرقوں جو جہنم میں جائیں گے وہ تو حضور نے فرمایا، لیکن یہ نشاندہی حضور نے نہیں فرمائی کہ یہ ہوں گے، تو ہم اپنی طرف سے کیوں ڈکلیئر کریں کہ دیوبندی، ندوی اور مکہ شریف کے امام، مدینہ شریف کے امام؟ ارے جہاں اللہ کے رسول کی اولاد موجود ہے مدینہ شریف میں، وہ کیسے غلط کافر ہو سکتے ہیں؟ جب ماریرا کے سید، بلگرام کے سید تو ہو جائے مسلمان، اور مدینہ شریف کے سید ہو جائے کافر، نعوذ باللہ، یہ کیسے ہوگا؟ سنیے میری بات، وہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہاں کے سید؟ اگر کوئی شخص مدینے میں یا حرم شریف میں رہے اور وہ اپنا عقیدہ بدل کر کے رہے، تو کیا آپ اس کو مسلمان ہی کہتے رہیں گے؟
نہیں حضرت یہ بتائیے، جیسے ابھی مراد آباد کندر کی میں برات آئی تھی، کوئی دیوبند والا تھا، انجان تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا، تو اس سے پوچھا کہ تو اسے کیا مانتا نادوی صاحب کو، اس نے نہیں بتایا، نہیں کہا کافر، تو اس کا نکاح نہیں پڑایا کندر کی والے نے، وہی معاملے، اور برات لوٹ گئی۔ اب کتنی کلیجے پہ چھریاں چلی ہوں گی اس کی ماں پہ، اس کی بیٹی پہ، اس کی بہنوں پہ، اس کے بھائیوں پہ، چھوٹے کے، یار کیا کر دیا ایسے معاملے۔ بعد میں آگے کہا ہوگا کیوں نکاح کیوں نہیں ہو رہا اماں سے کہا ہوگا کوئی نہیں، آگے تیرے بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا، کیا ہو گیا، تیرا وہ داماد آیا تھا نا بن کے، وہ کافر تھا، وہ کافر کیسے نکاح کر رہا ہے، نہیں نہیں وہ تو نہیں جانتی، امام بتا رہا کافر تھا۔ کیا یہ ہوتا کیا کافر؟ نہیں وہ دیوبندی تھا، وہ تھا، تو آپ کتنی بہنوں کے دل ٹوٹے ہوں گے، دل پھٹے ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی ہوگی اماں کے، یار بتاؤ آج رخصتی کا ٹائم تھا، اس امام نے آ کر میرے کلیجے میں چھری چلا دی۔ چلیے سنیے میری بات، انجان آدمی سے آپ یہ سب باتیں پوچھو، حفظ الایمان تک وہ کیا جانے، خود مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ دیوبندی زیادہ ہے، دیوبندی کم ہے، دیوبندیت زیادہ ہے، یہ مفتی تاج المسلمین حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے بات لکھی ہے کہ لوگ انجان ہیں، واقف ہی نہیں ہے سب باتوں سے، کیا چکر ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان کو قاسم نانوتوی کو، اشرف علی تھانوی کو، رشید احمد گنگوہی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ بہت گہری باتیں ہیں، نہیں کیا مانتے ہیں آپ مان رہے، آپ مانو، ہم مانے، ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی ویسے ہی مانو جیسے میں مان رہا ہوں۔ اچھا، جو غلطی تو غلطی کوئی نہ کریے تو اس کی تو گرفت ہوگی، مطلب کافر نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت حسین منصور اللہ کے اوپر بھی تو کفر کا فتویٰ لگایا، الحق ان کے منہ سے نکلا تو وہ بھی تو تعویل جانتے تھے اس زمانے کے۔ اللہ کے رسول کی شان میں اگر کوئی بکواس کرے، گالی بکے اللہ کے کافر ہے صاحب، وہ تو کافر ہے، کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ ان کو کیا گستاخ رسول کا دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے وسیم رضوی کا ہوا، سلمان رشدی کا، قاسم نانوتوی، کا ہوا، اشرف علی تھانوی، ہاں ان سب کو آپ کیا مانتے ہیں بتائیے؟ ذاکر دیکھو نائک صاحب، وہ ملعون، اس کو کیا مانتے ہیں ہم آپ؟ تو یہ کہ ہم مسلمان مانتے ہیں، یہ کہ فتح شام الحرمین جو دیا وہ وہابی لوگ ہیں، وہاں وہابی ہیں، ان لوگوں کا فتویٰ کیسے مانے؟ وہابی تو ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں، وہی تو فتویٰ دیے ہیں وہاں پہ۔ ان کا فتویٰ ماننا فرض ہے کیا وہابی کا فتویٰ مانو صاحب؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہو فتح نا شام الحرمین کس کا ہے؟ سب وہابی تو ہیں وہاں پر۔ نہیں تو آپ ان کا فتویٰ مانیں گے تو فرض ہے کیا ان کا فتویٰ ماننا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جس کو اظہری میاں کافر کہہ دے تو کیا آپ بھی کافر مانو گے؟ اگر اظہری میاں کافر کہیں گے تو اظہری میاں بچے تھوڑی ہیں، لا علم تھوڑی ہیں، اظہری میاں علم کے سمندر ہے۔ میری بات سنیے، آپ مفتی اگر غلام کسی پہ محمد ناگپوری کفر جو کا مفتی فتویٰ اعظم ہند لگائیں کے گے اظہری خلیفہ تھے، میاں، تو مفتی اظہری اعظم ہند میاں کے کسی خلیفہ پہ تھے، کفر ان کا پر فتویٰ لگائیں گے تو اس کا کفر بھی تو ثابت کریں گے نا اظہری میاں، تبھی تو کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ تو خلیفہ مفتی اعظم ہند مفتی غلام محمد ناگپوری پر اظہری میاں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا شمیم نوری کی وجہ سے۔ وہ قاسم پٹھان درگا پوجا کرتا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی شمیم نوری نے، مفتی غلام محمد ناگپوری نے کفر کا فتویٰ دیا کہ تو نے درگا پوجا کرنے والے کی نماز پڑھائی، پھر اس نے جھوٹ موٹ لے کے گول گھرا کے محدث کبیر سے اظہری میاں سے کفر کا فتویٰ لے لیا۔ مفتی اعظم کا خلیفہ کفر کرے گا صاحب کیا؟ ارے یار آپ جو ہے، اور ہاشمی میاں جب آئے تھے بریلی میں کتنا ہنگامہ ہوا تھا، کیا کیا ان کے خلاف نعرے لگے تھے، اظہری میاں نے بھی ان کے خلاف بیان دے رکھا ہاشمی میاں کے خلاف۔ چلیے بہرحال آپ کو اعلیٰ حضرت سے چڑ بہت ہوتی ہے، میں نے یہ دیکھا۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سے مانتے ہیں، اب الیاس قاضی کو تھوڑی مانتے ہیں صاحب۔ الیاس قاضی اعلیٰ کا نام لے کے روٹیاں کما رہا صاحب، پوری دنیا چندہ کر رہا ہے، اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوا رہا ہے، لبے کے افطار کے نارے لگوا رہا ہے، حضرت سے آپ میلاد نامہ پڑھوا رہا ہے، سفر 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ ساتھ مقبول ہے، فیضان سنت پہ سنتا ہوں، آپ کی کلی پہ سنتا ہوں، آپ کی آڈیو سنتا ہوں میں، اعلیٰ حضرت سے آپ کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، اعلیٰ ایسا حضرت لگتا تو ہے دیکھو مانتے ہیں، عالم فاضل تھے، لیکن قرآن میں لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ دین میں غلو کتنے کیا کر دیا دین میں غلو؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ٹھیک معیار سنیت ہے آئے تیری حب و ولا محب رسول، سنیت سے پھرا ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، یعنی سنیت سے پھر گیا۔ ہاں تو تو اب یہ ان کے خاندان والوں سے پھر گئے کہ نہیں؟ بریلی والے وہ بزائی والوں کی ان کی کب بنتی آپس میں؟ آپ شکر ادا کیجئے اعلیٰ حضرت کا کہ ایسے وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ وہ تو دیکھو قابل عالم تھے، مفتی تھے، محقق تھے، محدث تھے، لیکن ہر بات نہیں مانی جائے گی نا۔ انہوں نے لکھا قبر میں شیطان آتا بہکانے، اب قبر میں شیطان کا کیا مطلب ہے صاحب آنے کا؟ کیا روح کو بہکانے آ گیا شیطان؟ کس نے لکھا ہے؟ خود فاضل بریلی نے ایذان الاجل فی اذان قبر میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد اذان دو کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے، وہ کہتا ہے مردے کے سامنے کھڑا ہو کر کہ مجھے خدا کہہ دے، یعنی زندگی میں تو کبھی شیطان دکھتا نہیں ہے، مرنے کے بعد دکھے گا صاحب قبر میں اس کو۔ اچھا اب یہ کہاں سے کس روایت سے لا؟ نہ صحابہ کا عقیدہ نہ تابعین کا عقیدہ، آپ تو قابل عالم شخصیت ہے آپ۔ اچھا بتائیے، شخصیت ہے آپ، قبر میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں
وہابی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک وقت میں کئی جگہ حاضر نہیں ہو سکتے، شیطان ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی الذنب واتوب الیہ، اس طرح سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے، وہابیوں کا خطرناک عقیدہ باتیں ہے ہیں یہ۔ تو شیطان کو اتنی بھی تو طاقت ہے وہ قبر میں جا سکتا ہے۔ ارے یار یہ کیسے کہہ رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ من گھڑت تھوڑی دلیلیں چلیں گی صاحب، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی تو مانا جائے گا۔ اچھا یہ من گڑت ہو گئی، اور وہ صحیح ہو گئی جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک وقت میں کئی جگہ نہیں جا سکتے لیکن شیطان پہنچ سکتا ہے۔ دیوبند والوں پہ ایمان نہیں لائے، ہم دیوبند والوں کے وکیل ہیں، آپ ہمیں کیا دیوبند والوں کا وکیل سمجھ رہے؟ ہم ان کے وکیل تھوڑی، نہ ہم بریلی والوں کے وکیل ہیں، نہ ہم اہل حدیث کے وکیل ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں صاحب۔ ہمیں ان چکروں سے کیا مطلب، کیا لکھا دونوں کی طرف سے کتابوں میں غلطیاں بھری پڑی ہیں، وہ اس کی کتابوں میں بتاتا ہے، وہ اس کی نہلے پہ دہلا ہو رہا ہے۔ اٹارسی میں کیا ہوا، مفتی مطیع الرحمان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ ہاں یہ غلطی ہے، جو حالات نے لکھا ہے کنز الایمان کے اندر لسٹ بنائی ہے کہ انبیاء اولیاء دور سے دیکھتے سنتے مدد کرتے ہیں، اور وہ آیت شیطان سے متعلق تھی، یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان، اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اگر مفتی مطیع الرحمان صاحب نے یہ لکھا ہے تو آپ مجھے دکھا دیں گے؟ ہاں میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا، وہی بات اس میں لکھ کے دے رہا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے، توہین ہے۔ کلپ پھر وہ بھیجنا آپ بہانے بنا رہے کہ لسٹ اعلی حضرت کی نہیں، تو کون ہے اتنی باریکی سے حضرت کون لسٹ بنائے گا؟ آپ لسٹ ہی پڑھ کے دیکھ لو تو لگے گا ان کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ مجھے حوالہ بھیجیے، میں بھیجوں گا حضرت صاحب آپ کو، بالکل اور بھیجیے۔ آپ شخصیت ہے مراد آباد کی، اور آپ جیسے قطب اگر ہو جائیں گے تو لیکن صاحب اسلام کا کام کریں گے۔ اور آپ الیاس قادری کو کیا مانتے ہیں؟ الیاس قادری کو مسلمان مانتا ہوں، جس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برابری کی، لبیک یا اتار کے نعرے لگوائے، میلاد نامہ پڑھوایا، صفحہ 31 فیضان سنت میں لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہاں سنیے میری بات، بدتمیزیاں گستاخیاں کری اس نے، کہہ دیا آپ نے؟ ہاں کہہ تو دیا نہیں۔ ایک اور بتا دوں پھر بعد میں آپ کہنا، صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ جو اس کا اجتماع ہوا لانڈی کے قبرستان میں، تو ایک آدمی اٹھ کے آ گیا، جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، جتنے بھی اس اجتماع میں شریک تھے لانڈی کے اندر، دیوبندی بریلوی احمدی جو بھی تھے، سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی اللہ کے رسول کا اس کو دیدار ہو رہا، اس کی بخشش نہیں، جو الیاس کا دیدار کر رہا اس کی بخشش۔ صفحہ 27 فیضان سنت اور ایک ایڈیشن میں 44۔ اب آپ بتاؤ صاحب، دیکھیے اب اس کو بچاؤ، آپ بچاؤ اس کو۔ الیاس ستار قادری صاحب نے جو بال مبارک، اپنی داڑھی کا بال مبارک جو انہوں نے بٹوایا، اور لوگوں نے اسے پانی میں ڈال کر کے اس کا پانی بھی پیا۔ ارے استغفر اللہ، یہ پہلی بار سن رہا ہوں صاحب آپ سے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اسے تعویذ بھی بنا کے پہنا ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت زبردست تحقیق آپ نے بتائی، واہ واہ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیاس قادری نے ایسا کیا ہے تو الیاس قادری پہ توبہ لازم ہے، بالکل۔ لیکن کر ہی نہیں رہا توبہ، ڈان بنا ہوا ہے، گینگسٹر بنا ہوا ہے، توبہ لازم ہے، نہیں کر رہا توبہ۔ وہ ایک توبہ تھوڑی ہے، حضرت یہ حسینی میاں صاحب نے میٹھے میٹھے رسول کہنے پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ الیاس کے ماننے والے کبھی الیاس کو میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتے، مفتی سمر کو نہیں کہتے میٹھا میٹھا۔ جب یہ بال کی بات آئی تو بریلی شریف سے ایک مولانا نے، کئی مولاناؤں نے گھیرا اس کو۔ اچھا ہاں، کس کو؟ الیاس قادری صاحب کو، میں کلپ پہ آپ کو دکھا دوں گا۔ الیاس تو آئے نہیں ہے نا یہاں، تو بہت پہلے آیا تھا، 25 سال پہلے بریلی۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جب یہ بال کی بات آئی تھی۔ اچھا، جب ان کے آدمیوں کو گھیرا، ہاں ان کو بھی، ان کے آدمیوں کو بھی۔ لیکن آج تک یہ توبہ ہی نہیں کروا پائے علماء لوگ، ان کے آدمیوں کو منع کرے کہ مسجد میں نہیں آؤ جب تک تمہارا پیر کلمہ نہ پڑھ لے، توبہ نہ کر لے، دوبارہ سے مرید نہ ہو۔ لیکن حضرت کیونکہ ازہری میاں نے یہ کہا ہے کہ ان کے آدمیوں نے بتایا ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ ازہری میاں کا بیان ہے۔ حضرت آپ جو ہے دیکھیے، دین میں آپ فتنہ برپا مت کیجیے۔ میں اہل سنت والجماعت کا امام ربانی کا میں وہ ہوں۔ اب بتاؤ کہ امام ربانی کا ماننے والا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے جڑ جائیے، سب سے مسلک آدم علیہ السلام سے آپ جڑ جائیے، اور مسلک اعلیٰ کو بھی آپ مان رہے مانو، ہم منع نہیں کر رہے۔ اور مسلک آدم علیہ السلام کا بھی نعرہ لگاؤ، کیا باپ کا حق نہیں ہے؟ بیٹوں کا حق ہے تو کیا باپ کا حق نہیں ہے صاحب وراثت میں؟ مسلک کا، ارے وراثت باپ کی بڑھتی ہے بیٹوں میں، تو کیا بیٹوں کا حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے نام کا نعرہ لگائے مسلک آدم علیہ السلام؟ تو یہاں وراثت تھوڑی بٹ رہی ہے۔ ارے تو ان کی وراثت لوگ جیسے نہیں بھی بٹ رہی تو ان کا حق تو ہوتا ہے نا صاحب، ہمارے سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ تو آپ لگائیں، ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں۔
ہاں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، ہم نے کہاں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حضرت یہ آپ جیسی ٹوپی اوڑھانا، ایسی ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، بڑی اعلیٰ بڑی حضرت کو سمجھنے کے لیے کم از کم حضرت ہونا چاہیے، اور ہاں غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت ہونا چاہیے. یہ میں نے کہا تھا کھیلا کھیلا کی تقریر میں، جب ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے نا. اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے تو بڑی بڑی قطب میناروں کی ٹوپیاں گر آپ گئیں. نے ان کو دیکھا ہوا؟ آل رسول حضرت پیر سید ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ. وہ سید کہاں تھے؟ ارے نہیں صاحب، بہت شخصیت تھے، آل رسول نہیں تو تھے. سید نہیں تھے حضرت، یہ بالکل سراسر غلط بول رہے ہیں آپ. آل رسول تو تھے. آل رسول نہیں تھے ثقلین میاں. ارے تو وہ آل رسول نہیں کہہ سکتے، مطلب کسی کو ہے جیسے کسی کا نام آل الرحمان رکھ سکتے کہ نہیں؟ آل الرحمان آلو اور